कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुस्लिम लीग नून पर पै दर पै वार। नवाज शरीफ और मेरे डोमिसाइल में फ़र्क है। आसिफ जरदारी का अदालत में पेश होने पर जवाब। जो कहते थे आर या पार, वो पाँव पकड़ने तक आ गए। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज पर तंज। अफगान तालिबान पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच गए। हुकूमत क्या इक़दामात उठाएगी? पूछेंगे वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी से और दिफाई तजज़ियाकार जनरल एजाज आवान से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक कमजोर पड़ चुकी। हुकूमत बजट की मंजूरी के बाद इंतहाई कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। अपोजिशन बिखरी हुई है। हुकूमत को घर भेजने के दावे करने वाले और आर पार के नारे लगाने वाले अब एक दूसरे को निशाना बनाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के लंदन क़याम पर सवालात उठा रही है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले पीपल्स पार्टी ने यह भी क्वेश्चन उठाया था कि नवाज शरीफ चले कैसे गए लंदन। मियां नवाज बार बार अदालत के तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे। उन्हें मफरूर करार दिया जा चुका। साबिक सदर जरदारी अपनी बीमारी के बावजूद अदालतों में पेश हो रहे हैं। आज भी वो न्यूयॉर्क फ्लैट केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। उनसे सवाल पूछा किसी रिपोर्टर ने कि मियां नवाज शरीफ क्यों अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, तो साबिक सदर ने एक बड़ा ही माने खेज स्टेटमेंट दिया। लेट्स वॉच हिम। जरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, क्या साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा, हम किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना है लेकिन आप समझते नहीं कि दो एक आपको यहाँ पर बीमार होने के बावजूद अदालतों में बनाया जाता है और मियां साहब को इजाजत दे दी जाती है कि वो लंदन जाए, जाके आराम से अपना इलाज करें। थोड़ा चलते जाए। डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। अच्छा, मियां साहब का डोमिसाइल बेहतर है। छोड़ो, हाथ छोड़ो। जरदारी साहब कह रहे हैं उनका डोमिसाइल मुख्तलिफ है मियां नवाज शरीफ के डोमिसाइल से। आज बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर में खिताब करते हुए हुकूमत को कम मगर मुस्लिम लीग नून को ज्यादा निशाना बनाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आर पार करने वाले अब पाँव पकड़ने पर आ गए हैं। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। So Ali Mohammed Khan साहब, thank you so much for being on the program. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तंज तो मुस्लिम लीग नून पर किया है, मगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं? एक तो ये कि डोमिसाइल फ़र्क होने का जिक्र किया जरदारी साहब ने, दूसरा बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, आर पार से पैर पकड़ने पर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। सॉरी मैं थोड़ा लेट आपके प्रोग्राम में आया, पिछले हफ्ते आना था लेकिन बजट में ज़्यादा बिज़ी रहे, उस वजह से मैं नहीं आ सका। देखें, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो बिलावल साहब ने दोनों बातें की हैं उनसे मैं फैक्चुअली एग्री नहीं करता। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, वो तो जो हालत है वो सबके सामने है कि मियाँ साहब जो जमात के लीडर हैं वो मुल्क से बाहर हैं और मियाँ साहब को आना चाहिए एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे। वैसे ही उनकी एक मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो आएँ और फेस करें अदालतों में। और बड़ा लीडर जो भी होता है वो हमेशा अदालत आता है, फेस करता है और जो भी उसके फिर रिपरकशंस होती हैं, अगर वो जेन्युइन हो तो पीछे अवाम खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने ऑप्ट आउट किया है और इसी वजह से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको मफरूर करार दिया है। लेकिन ये जो बिलावल साहब ने बात की है उनके वालिद साहब ने कि मैं सिंध से हूँ तो डोमिसाइल का फ़र्क है, मैं समझता हूँ अब इन चीज़ों का वक्त नहीं है।
سندھ کارڈ یا جاگ پنجابی جاب یا پختونستان اور یا گریٹر بلوچستان، یہ چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اور ویسے ہی وہ ایک ایسی جماعت کے لیڈر ہیں جو فیڈرل جماعت ہے، جو پاکستان کو آئین دینے والی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان سے تو آدمی توقع ہی نہیں کرتا کہ وہ صوبائیت کی بات کریں. بڑے ریلیف بھی ان کی جماعت کو ملے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کو عدالتوں پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج جتنی عدلیہ آج آزاد ہے. ایک بات اگر آپ کلیریفائی کر دیں، ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس کو مکمل بھی کریں، لیکن علی صاحب ایک چیز کیونکہ ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ اس کو بھی ایڈریس کر لیں. کل ہم نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ جس طریقے سے رپورٹ ہوئی ہے سپیچ شہباز شریف صاحب کی، اس طریقے سے بات نہیں ہوئی تھی سیکیورٹی کانفرنس میں. آپ اس اجلاس میں موجود تھے. یہ کہہ رہے رانا ثناء اللہ کہ صرف تجزیے کی تعریف کی تھی، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوئی تھی تعریف جتنا کہ رپورٹ ہو گیا. اس کے بارے میں بھی واضح کر دیں. ہمارے پاس سٹیٹمنٹ بھی ہے اگر آپ نے نہیں سنا، لیکن یہی انہوں نے کہا ہے. اگر آپ سنا دیں، میری نظر سے نہیں گزرا. جی سن لیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا، لیٹس واچ اٹ. جی کس بات کی تعریف کی تھی وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے؟ دیکھیں میں اس پہ میرا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، اگر آپ مجھے الاؤ کریں گی تو میں بات کر لوں گا. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی وہ بات تھی جو شاید انہوں نے اسمبلی میں کی تھی، شاید کہ ہم پاکستان کے لیے کسی کے بھی پیر پڑ سکتے ہیں یا اس طرح کی بات، میں آنیسٹلی سپیکنگ اس کو میں سمجھتا ہوں گڈ اسپرٹ میں انہوں نے کی تھی پاکستان کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انہوں نے ریلیف لینے کے لیے بات کی تھی. ہاں ان کا اسمبلی میں نہ آنا، پھر اپوزیشن کے جو ہے اپوزیشن لیڈر کا سیٹ کا خالی رہنا بجٹ سیشن کے دوران، پھر ان کا جس طریقے سے وہ سیاست لے کے چل رہے ہیں کہ ایک طرف اپوزیشن بھی کریں پھر ریلیف لینے کی بھی کوشش کریں، وہ علیحدہ ان کی سیاست کے جو ایک رنگ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نہ وہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ جینون اپوزیشن لیڈر میں ان کو نہیں سمجھتا. بہرحال جو بھی ان کی وہ ہے، لیکن میرا اپنا اس میٹنگ پہ ایک پرسپیکٹیو ہے. میں دونوں طرف سے سربستہ ریکویسٹ کروں گا، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی جو وہاں موجود تھے، میں بھی اتفاق سے میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی بڑی میٹنگ میں میں ادھر ہوں، لیکن شاید پارلیمنٹری افیئرس کے حوالے سے میں ادھر تھا، ادروائز ساری بڑی لیڈرشپ وہاں آئی ہوئی تھی. اور جو میڈیا پرسنز ہیں ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ کیوں اس کو ان کیمرہ رکھا جاتا ہے، ورنہ پھر اوپن رکھیں. ان کیمرہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکی سلامتی کے ایشوز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے نکال کے اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا. ایک اخلاقی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپوزیشن لیڈرز کو بھی، میاں صاحب کو بھی یہ چاہیے، شہباز صاحب کو، رانا صاحب تو میں سمجھتا ہوں سمجھدار آدمی ہیں، یہ چیزیں باہر نہیں ڈسکس کرنی لیکن چاہیے. اگر آن پبلک ریکارڈ آپ ایک شخصیت کو بارے میں نازیبا الفاظ کہیں، مگر جب آپ ان کیمرہ میٹنگ میں ہو تو آپ ان کی تعریفیں کریں اور ایک ہی جماعت کے ہوں، تو پھر یہ خبر ہے. دیکھیں میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ اس رات میں نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان کے لیے ایک پیج پہ دیکھا، چاہے وہ حکومتی بینچز تھے یا اپوزیشن میں، اور اپوزیشن میں بھی 2-3 سطحیں ہیں نا، پیپلز پارٹی علیحدہ ان کی لائن ہے، نون کی علیحدہ لائن ہے، پر اس میں ان کے علاوہ بھی جمعیت کے بھی، جماعت کے بھی لوگ تھے اور جو ہے نیشنلسٹ بھی تھے. تو میں کم از کم پاکستان کے لیے سب کو ایک پیج پہ دیکھا. باقی میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جب پاکستان کو اتنے چیلنجز ہیں، وزیر اعظم صاحب نے ایک ایسا سٹینڈ لیا ہے جو مجھے حالیہ تاریخ میں مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے وہ بات کی ہے جو فریحہ ادریس، میری آزمہ بخاری صاحبہ یا کسی بھی پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ یار میں نہیں دوں گا پاکستان کو کوئی جو ہے، ہم اس کو نہیں not become a backyard of any super power where they can play their dirty games. پاکستان is a sovereign country، یہاں آزاد ہم فیصلے کریں گے اور ہم وہ کام کریں گے جو ہماری عوام کی من مرضی کے مطابق ہوگی. we will be partner in peace, we will never be partner in war. بھول جائیں کہ ہم کسی کی جنگ لڑیں گے. یہ وہ بات تھی جو سب کو پہلے کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری میڈیا، ہم سب کم از کم اس چیز پہ قوم کو ایک رکھیں کہ یار ملکی سلامتی پہ ہم سب ایک ہیں. باقی اندر کس نے کیا بات کی، وہ بات کی، یہ بات کی، میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ اٹ واز یہ ان کیمرہ سیشن کا اجلاس تھا اور ہم سب پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اندر کی باتیں پھر جو میٹنگ میں ہوتی ہیں وہ باہر نہ کریں. That's very great of you کیونکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پورے کر رہے ہیں. Having said that کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا، جنرل اعجاز امان میں آپ سے ان کیمرہ نہیں پوچھتی، یہ جو آن کیمرہ کا ہے زدائی صاحب نے ڈومیسائل کے حوالے سے، and I'm the first one جو ایتھنیسٹی پر ڈویژن کے سخت خلاف ہے، تھرو آؤٹ رہی ہوں میں. لیکن جب زدائی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ آ رہے ہیں عدالت میں اور کسی اور کو ایگزیمپشن ہے، تو پھر وہ کیوں یہ بات نہ کریں جنرل صاحب؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب کیمرہ کے سامنے بات کرتے ہیں یا پولیٹیکل جلسے میں بات کرتے ہیں تو پھر دوسری پارٹیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اب چونکہ ان کا میاں صاحب کے اوپر ایک اپر ہینڈ ہے, نہ انہوں نے ملک چھوڑا نہ وہ علاج کے لیے ملک سے باہر گئے, اور عدالتوں میں جب بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمات تھے تو وہ اپنے نہیں بلاول اور آصفہ اپنے 2 بچوں کو لے کے عدالت میں آیا کرتی تھی. اب آصف علی زرداری بھی عدالت میں ہر پیشی پر آتے ہیں, کبھی وہ اس کی رخصت بھی لے لیتے ہیں, تو ان کو ایک ایج تو ہے کہ وہ انہوں نے ملک نہیں چھوڑا اور اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں. اب یہ ایک پولیٹیکل پلس ہے ان کا, اس کو وہ کیپٹلائز کرنا چاہیں گے تو انہوں نے ایک ہلکا سا چٹکلا چھوڑا ہے. یہ سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تمام آپ کے آرکائیوز بھری ہوئی ہیں اس بات سے کہ کن کن القاب سے یہ ایک دوسرے کو پکارتے رہے ہیں, بعد میں شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی یا سیریس بات نہیں ہے. اینڈ لیٹس موو آن. رائٹ, سو بلاول بھٹو نے اپنی پرانی اتحادی جماعت سے ایک شکوہ بھی کر ڈالا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کی خاطر اپنی نظریاتی مخالفین سے اتحاد کیا, مگر مسلم لیگ نون عمران خان کی حکومت گرانا نہیں چاہتی. لیٹس واچ اٹ. ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے سیاسی مخالف, ہم تو جیل تک پہنچے اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نہیں نظریاتی بن چکا ہے. ان کے پورے خاندان سے ملے, پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں, وہ تو یہی بزدار اور یہی کٹ پتلی کو چلانا چاہتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد we will ask Azma Bukhari this question right after break. And welcome back. Azma Bukhari صاحبہ, thank you so much for joining us. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی طنز کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پر, آصف زرداری صاحب بھی ڈومیسائل کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈومیسائل کی وجہ سے ان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑا ہے. Your comments on that? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریحہ. پیپلز پارٹی کا کوئی پارٹیسپینٹ موجود ہوتا تو مجھے ذرا بات کرنے میں بہتر بھی لگتا اور میں ان کو بات کا جواب دیتی بھی. ایکچولی بلاول صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شاید اٹینشن سیک کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی گفتگو کر کے. آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے وہ مریم نواز کے در پہ تھے اور انہوں نے کہا شہباز صاحب بہت اچھے ہیں, شہباز صاحب کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اب وہ شہباز صاحب جو انہوں نے گڈ فیتھ میں اپنے بڑوں کے اگر پاؤں پکڑنے کی بات کی اور پاکستان کے لیے انہوں نے کہا میں پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہے. اب اگر میں کہوں کہ وہ تو اپنے بڑوں کے پاؤں پکڑیں گے, آپ پتہ نہیں کس کس کے پاؤں پکڑ کے سندھ کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ظاہر ہے تکلیف ہوگی. جب ان کو جواب دیتے ہیں پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور ہم ان کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں بھائی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان یو, ہمیں آپ کو ریلیونٹ نہیں کرنا ہے. برائے مہربانی آپ کی جو پالیٹکس ہے آپ اس کے ساتھ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے, جو استعفے دے کر ایک ٹھوکر سے اس حکومت کو گرا سکتے تھے وہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور یہ جو قومیت والا کارڈ ہے, فلانا کارڈ ہے, یہ بہت پرانے ہو گئے. یہ I'm sorry میں نہیں خیال کہ پنجاب میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں کریں گے. یہ قومیت کارڈ شاید سندھ کے اندر تھوڑا بہت کام کر جائے تو میں کہہ نہیں سکتی. سو ہم پیپلز پارٹی کو اپنا ہدف ہی نہیں سمجھتے اور اس کے اوپر جو ہے ان کو ہم ریلیونٹ کرنے کی کوئی کوشش جو ہے وہ ان کی پوری ہونے نہیں دیں گے. لیکن حکومت کی مدت پوری کرنے کے حوالے سے کیا پی ایم ایل این اب اس کے لیے راضی ہے کہ حکومت پورا وقت کرے؟ کمال ہے نا, میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر یہ استعفے دے دیتے تو حکومت جو ہے وہ شام سے پہلے گھر چلی جاتی. اب استعفے کس نے نہیں دیے, جب یہ پوچھو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر بتایا تھا کھڑے ہو کر کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی اور اس کے بعد کیسے بنے ہیں سینٹ کے اندر. وہ ان کو جب ان کو سچائی بتائی جائے پھر ان کو بہت ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے اور خود بیٹھ کے یہ جو مرضی کہتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. دیکھیے ابھی میں نے اعجاز اوان صاحب کی بھی کچھ بات سنی, جنرل صاحب کی. جنرل صاحب کو بے نظیر بھٹو صاحبہ یاد رہی, چلے اچھی بات ہے, رہنے چاہیے, جو بچوں کے ساتھ جو جیل کے باہر آیا کرتی تھی اور وہ تھا. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے اپنی سزا کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے ملک میں جو ہے وہ بیٹی کو لے کر آئے. آج میرا خیال ہے یہ احتساب پہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ آج احسن اقبال صاحب کو جو تفصیلی فیصلہ ہے برائے مہربانی وہ پڑھ لیں. جو ہائی کورٹ نے دیا ہے میں نے نہیں دیا,
اور اس کے بعد جو خواجہ آصف صاحب کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے ان کی بیل کا، اس کے اوپر دونوں کے اوپر کیٹیگوریکلی جو ہے ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ پرائما فیشائے کوئی بھی کرپشن کا الزام جو ہے وہ ثابت کرنے میں جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکی. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ قطعی طور پر نہ کوئی خزانے کو نقصان پہنچا، نہ کوئی اختیارات کا تجاوز ہوا، اور یہ جو ہے یہ ایک کس لیے کس بنیاد کے اوپر نون لیگ کا کون سا لیڈر ہے جنرل صاحب جو باہر رہ گیا، جس کے اوپر کیسز نہیں بنے اور جس نے ان کیسز کو بہت جو ہے وہ گریسفلی ہم نے برداشت نہیں کیا. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل سے ہوا ہے، حمزہ صاحب 2 سال جیل میں رہے. ہمارا ہر لیڈر جو ہے وہ یہ جیل میں بھیجتے رہے، وہ اپنی جو ہے اپنی بیلز اور انصاف لے کر جو باہر آتے رہے. تو اس لیے ہمیں تو کوئی یہ بتائے ماں. رائٹ. سو جو آپ فیصلے کا ذکر کر رہی ہیں علی صاحب، یہ میرے پاس بھی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور صرف انہی فیصلوں میں نہیں دیکھے. مثلا اس میں ابھی کچھ پوائنٹس میں نے دیکھے ہیں، تفصیلاً پورا نہیں پڑھا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ admitted by NAB that if the foreign income and remittance is taken into consideration then no discrepancy in his record. یہ جو آپ کا تمام اکاؤنٹیبلٹی کا ہے منترا، اور اس کو سپورٹ بھی دی ہے لوگوں نے، لیکن اس میں نظر نہیں آ رہا وہ کیومولیٹ ہوتا ہوا یا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا. اس وجہ سے اپوزیشن کو زیادہ ویٹیج مل رہا ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. اس بات کا آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر احساس ہے علی صاحب؟ دیکھیں، اگر عظمہ بی بی برا نہ مانے تو میں بات کر لوں. اب دیکھیں فریہ صاحبہ، یو آر این آنریبل جرنلسٹ. اگر کسی بات پہ میں آپ پہ خدا نخواستہ کوئی ایلیگیشن لگا لوں کہ یو آر ناٹ بین اے فیئر جرنلسٹ، کہ آپ نے کوئی کسی رپورٹ کو پیش کرنے کے لیے کوئی پروگرام جب آپ نے کیا تو آپ نے اس کی کوئی گریٹیفیکیشن لی کہیں سے، اور اس پہ میں آپ کو عدالت میں بھی لے جاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو مجھے مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گی، بلکہ آپ تو صبح سویرے عدالت کے پی ایم کے جانے سے پہلے آپ ادھر بیٹھی ہوں گی کہ کب دروازہ کھلے عدالت کا اور میں علی محمد کے سوال کا جواب دوں اور اس کو میں وہاں پہ سب کے سامنے جو ہے بالکل ڈس پروف کروں. یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا طور طریقہ کہ جس پہ غلط الزام لگتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، اور جس پہ غلط الزام نہیں لگتا وہ کوشش کرتا ہے کہ سوری ٹو یوز دیز ورڈ لیکن سیری کیے بغیر راتوں رات نکل جائے ملک سے. چھوٹے بھائی صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی بڑے میاں صاحب کی کہ یہ آئیں گے خود ہی باہر نکلنے کے چکر میں. ہاؤ آن ارتھ، واٹ آن ارتھ از اسٹاپنگ میاں نواز شریف فرام کمنگ بیک؟ وہ بیماری والی کہانی بھی ختم ہو گئی جب مریم صاحبہ نے عدالت میں آ کے یہ بات کی کہ مجھے ان کی کوئی انصاف کی گارنٹی دے دے تو کل کو ان کو میں ادھر بلا لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ if somebody can get her a deal، کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، کوئی ڈیل مل جائے، کوئی یقین دہانی ہو جائے کہ آ جائیں بس معاملہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کل کو آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پچھلے 1.5 سال سے پورے پاکستان حکومت اور اپنے ورکرز کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ آپ بیمار ہی نہیں تھے. اگر آپ بیمار تھے وائی آن ارتھ کیوں مریم بی بی نے یہ بات کی؟ تو دیکھیں یہاں پہ یہ ایک فرق تو بہرحال ہے باوجود تمام کرپشن کی چارجز کے. اور یہ اس نقطے سے میں نہیں ایگری کرتا زرداری صاحب کے کہ جناب میرے ڈومیسائل میں فرق ہے، نہیں کہ کہنا چاہ رہے ہیں میں سنس ہوں اس لیے مجھے ریلیف نہیں مل رہا، اس سے نہیں میں ایگری کرتا. لیکن ایک کریڈٹ آپ کو پھر زرداری صاحب بمقابلہ میاں صاحب کو پھر آپ کو یہ کریڈٹ زرداری صاحب کو ضرور دینا پڑے گا کہ کم از کم وہ ملک سے بھاگے کوئی نہیں ہے، عدالت کو فیس کریں. ہاں زرداری صاحب کا بھی یہ ایک ایشو ہے کہ جو مطلب ہم ویور لائک کڈس، ہم کوئی 9ویں 10ویں میں پڑھ رہے تھے جب وہ مسٹر 10% کی بات ہوئی اور آج تک وہ چیز کلیئر نہیں ہو سکی. آن میرٹس بھی تو کلیئر نہیں ہوئے نا. تو یہ ایک نقطہ بہرحال موجود ہے کہ جو کرپشن کیسز ہیں ان کے فیصلے ہوں. لیکن میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آنریبل آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ 1 نہیں 3 بار رہے ہیں، آپ کو عدالت بلائے اور آپ نہ آئیں، کیوں بھائی؟ یو آر ابو دا لا. رائٹ. سو I'll come to you journalist. فریہ مجھے رسپونڈ کرنے کا موقع دیجیے. سب دیکھنا چاہتے ہیں. جی اگر اجازت دیں جنرل صاحب، عظمہ صاحب آپ کوئکلی رسپونڈ کر لیں then I'll go to him. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2 سال جو ہے نا وہ پناما بھگتا. جس طرح سے ان کو بلیکس لاء ڈکشنری کے اوپر ایسٹ کی ڈیفینیشن ذرا بتائیں گے مجھے؟ علی بھائی بھی پریکٹسنگ لائر ہیں. بلیکس لاء ڈکشنری پہ ایسٹ کی ڈیفینیشن کی وزیر اعظم کو نکال دیا جائے کہ بڑی عام سی بات ہوتی ہے. پھر وہ پناما کے اندر جو 400 کے قریب لوگ تھے
نواز شریف کو تو آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ ججمنٹ کے اندر موجود ہے العزیزیہ میں، اور یہ پچھلی پیشی کے اوپر ہوا بڑا مزیدار اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب جج صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نے بتایا نہیں کہ یہ اس کی قیمت کیا ہے ایسٹ کی، اور ایسٹ تو نواز شریف کے نام پہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جی گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہے وہ انصاف جو نواز شریف نے بھگتا، اور وہ انہوں نے 100 سے 150 سے زیادہ پیشیاں بھگتی پاناما کے کیس کے اندر۔ وہ باقی 399 لوگ کہاں ہیں جن کے خلاف پاناما میں جو ہے وہ ان کے نام آنے پہ جن پہ ان کے اپنے سٹنگ بہت سارے لوگ موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوئی بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو ہم بالکل سمجھتے ہیں، ان کے دور حکومت میں خطرہ ہے جب ایک وزیر اعظم کہے اور اس نے کیمرے لگا کے رکھے ہوں، فلانے کو اے سی تو نہیں چل رہا، فلانے کو گرم پانی تو نہیں مل گیا، فلانے کو کرسی تو نہیں مل گئی، فلانے کی جائے نماز جو ہے وہ وہاں پر ان کو نماز زمین پہ پڑھنے دو، ان کو کرسی ڈال دو نماز پڑھنے کے لیے۔ جب یہ حالت ہو اور جب ہمیں تو ابھی یہ بھی پتا کرنا ہے کہ وہ جو پلیٹلیٹس گرے تھے ایسا کیا ہوا تھا جیل کے اندر جب میاں صاحب کے ساتھ یہ حالت ہوئی۔ میاں صاحب اپنا علاج جو ہے پورا کرائے بغیر عمران خان کے بغض کا سامنا کرنے نہیں آئیں گے، یہ کسی کو اچھا لگے برا لگے وی ڈونٹ مائنڈ۔ رائٹ جنرل صاحب، یہ جو آنریبل طریقے سے کسی کورٹ کو فیس کرنے کی بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک یہ آئیڈیل سوسائٹیز میں ہی ہو سکتی ہے جو کہ دنیا میں نہیں ہو سکتی، یوٹوپیا میں۔ سسٹم ہی کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمارے سسٹم میں لوپ ہولز ابھی بھی موجود ہیں جس سے ہر کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے، جس سے بے گناہ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ سو اس اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا نعرے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جو پروسیکیوشن لاز ہیں کیا وہ اس قابل ہیں یا ان میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ کسی مجرم کو سزا مل سکے؟ کیا ہمارے ملک میں اس طرح کی ایویڈنس ہوتی ہے؟ اس انٹروگیشن اور پروسیکیوشن کا لیول وہ ہے کہ جہاں مینیپولیشن نہ ہو اور ان کو سزا ہو سکے؟ ہمارے ملک میں 3 بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تمام ویورز سن رہے ہیں۔ کیا ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ کیا 96 لوگوں کو گولی لگی ہوئی اور حاملہ عورتوں کو گولی لگی ہوئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ آج 5واں سال ہے، اگر اس ملک کا جوڈیشل سسٹم اس کی سزا نہیں سنا سکا اتنے بڑے واضح کیس کی، تو سسٹم کی ایفیکیسی لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کراچی تشریف لے جاتے ہیں اور ایک پولیٹیکل ورکر کے ہاسپٹل کے کمرے سے جا کے اپنے ہاتھ سے 2 شراب کی بوٹلز اٹھاتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو لیبز اگلے دن بتاتی ہیں کہ وہ جو بوٹلز آپ نے اٹھائی تھی ایک میں اولیو آئل تھا اور ایک میں شہد تھا۔ اگر چیف جسٹس کو دیکھ کے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ بوٹلز جو ہیں جو اٹھا رہا ہوں وہ شراب کی ہیں یا جو لیب ریپورٹس ہیں، اگر انہوں نے چیف جسٹس کو ماموں بنا لیا تو آپ کون سا انصاف کس کے لیے مانگیں گے؟ یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے، اس میں تو جب تک ایک کوالٹی انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن نہ ہو ان وائٹ کالر کرائمز کو پروو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیس پوری قوم نے دیکھا، کہاں سے شروع کریں، سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں؟ میرے خیال میں اس کی ڈیزائر ابھی تک کسی نے شو نہیں کی، نہ کسی برسر اقتدار جنرل نے نہ کسی پولیٹیشین نے، کیونکہ اس طرح کا جو لولا لنگڑا نظام ہے یہ سب کو سوٹ کرتا ہے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جس پہ میں کئی دنوں سے بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے ساتھ خطے کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ جو خدشات و خطرات تھے ان کو ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں، لیکن ایک دم سے وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ رپورٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد افغان فوجیوں نے بھاگ کر تاجکستان میں پناہ لی ہے۔ طالبان اب پاکستان کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ طالبان نے افغان فوج کی پاکستانی سرحد پر واقع چیک پوسٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان کی جانب سے صوبہ کنڑ اور قندھار سے جڑی پاکستانی سرحد پر واقع افغان فوج کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے۔ ان واقعات کے بعد باجوڑ اور بلوچستان کے ضلع چمن سے متعلقہ علاقوں کے رہنے والوں میں خوف و ہراس
پایا جاتا ہے۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں اخونزادہ چٹان، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر غیر یقینی کا شکار ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ اچھے طریقے سے نہ صرف خطے کے معاملات، اس علاقے کے خدشات سے واقف ہیں، کیا لوگ وہاں پہ محسوس کر رہے ہیں فیوچر کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک بات تو وزیر اعظم پاکستان نے بڑی کلیئرلی کر دی ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایک پرانا کانسیپٹ تھا، اس طرح سے اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا اور بالخصوص ہم سب اس کا احساس کریں کہ افغان قوم نے بعثت قوم بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ان کا یہ حق ہے کہ وہاں وہ اپنی مرضی کی حکومت جو ہے وہ بنائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ وہاں سول وار نہ ہو، اور ہم وہاں فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے کہ وہاں امن ہو اور وہاں سسٹم ٹھیک رہے، لیکن ہم وہاں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ وہ افغانیوں کی مرضی ہے، وہاں جس نے حکومت کرنی ہے افغان جانے اور وہاں کی حکومت جانے۔ ہم نے ان کے داخلی امور میں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا رول پلے کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ امن کی کوشش ہم نے ابھی بھی کی ہے، جو امریکہ اور طالبان کے بیچ میں کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں۔ جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہاں اب صورتحال ایک ٹرموائل کی طرف تو جا رہی ہے، لیکن جو ہسٹری رہی ہے وہ بھی اس بات پہ عیاں ہے کہ 2001 میں امریکہ بہادر آیا افغانستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان قوم نے ایک بات ثابت کی ہے جس پہ میں افغان قوم کو بطور قوم سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ افغان قوم نے کبھی بھی اپنے آپ کو سبجوگیٹ ہونے نہیں دیا، چاہے وہ 18-19 سینچری میں برٹش امپائر آئی، یا پھر ریڈ آرمی آئی دریائے آمو کو کراس کر کے، رشینز آئے، یا ابھی جو یو ایس انویژن انڈر دی گارب آف نیٹو ہوا۔ افغان قوم نے اپنی ساورنٹی کمپرومائز نہیں ہونے دی۔ یہ جو لوگ ہیں افغان طالبان، ان کی ابھی تک تو ہسٹری یہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کو کبھی بھی، ان کی ساری جو بھی وہاں کوشش تھی وہاں وہیں پہ محدود تھیں۔ تو ہم امید رکھ سکتے ہیں، ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہماری پاک فوج تیار ہے۔ ہم ایز اے ریاست جو ہے، ہم ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھیں ہم ایز اے ریاست اپنے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ ہماری پاک فوج ہر طرح کے چیلنج کے لیے، ایئر فورس فوج ہماری تیار ہے، ہم اسٹیٹ ہماری تیار ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ کسی قسم کے ہماری نیبرز میں ہماری ان سے الٹرکیشنز نہ ہو۔ لیٹ دیم ڈیسائیڈ ہو از گوئنگ ٹو رول ان افغانستان، ان کو فیصلہ کرنے دیں، ہم ان کی مدد کریں گے اس کام میں کہ وہاں امن ہو، وہاں خوشحالی آئے، کیونکہ آخری بات، دنیا میں افغان قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان وہ پہلی قوم ہوگی جو چاہتی ہے کہ وہاں امن ہو، اور ہم آخری قوم ہوں گے، آخری سٹیٹ ہوگی کہ امن نہ ہو، کیونکہ اس وقت جو ہمارا سی پیک ہے، جو ہماری ٹریڈ کو، جو ہمارے روٹس ہیں سینٹرل ایشیا تک جو ہمارے جانے کا ارادہ ہے تھرو ٹریڈ روٹس کہ ہم یہاں پہ ایک امن قائم ہو، یہاں پہ تجارت ہو، وہ تبھی ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا۔ اور یہ آج کی نہیں، ہمارے علامہ اقبال کی 100 سال پہلے کی سوچ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا۔ جو ہمارے بارے میں افغانستان میں مسکنسیپشنز ہیں وہ میں کلیئر کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ اس بات کا دائی رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور ہم نے اس کی قربانی دی ہے، چاہے وہ سن 69 میں 79 میں جب یہ لوگ آئے افغان، ہم نے ان کو زمین دی، ہم نے ان کو جگہ دیا، ہم نے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی پرائس پے کی ہے۔ یہاں کوئی کلاشنکوف کلچر ہیروئن کو نہیں جانتا تھا، ہم 70,000 شہادتیں دی ہیں پاکستانیوں نے، اس سے زیادہ قربانی ہم اور کیا دیں؟ یہ بڑی اہم باتیں، سچی باتیں کی ہیں علی صاحب نے، لیکن عظمہ صاحبہ یہ جو میں نے رپورٹ پڑھی، یا ایک جو خانہ جنگی کے خدشات ہیں وہ بہرحال موجود ہیں، اس کے لیے کیا پاکستان کو کرنا چاہیے؟ علی صاحب نے بھی کہا کہ خوشی کی بات یہ تھی کہ پاکستان کی سٹیٹ اکٹھی تھی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں بھی، ان معاملات پر بھی، لیکن ماضی سے ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا پاکستان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پہلے تو میں افغانستان کی اس بات کا جواب دے دوں، پھر پچھلی کچھ ایک دو باتیں ہیں اس کو رسپونڈ کرنا ریکارڈ کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ بالکل درست ہے، یہ پالیسی ہمیشہ سے پاکستان کی رہی ہے کہ ایک سٹیبل افغانستان جو ہے وہی سٹیبل پاکستان کی ضمانت ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں کوئی بھی ایسی مداخلت کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اس کے عیاں ہے کہ افغانستان میں جیسے ہی ڈسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ آج مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ علی نے کس طرح افغان طالبان کی اتنی بڑی قسم دے دی کہ وہ تو بالکل ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا پاکستان میں دہشت گردی کے جو ہے وہ واقعات سے، یا اس سے کئی دفعہ ہمارے دور حکومت میں بھی جب بہت دہشت گردی جو ہے پیک پہ تھی اور ہمیں مختلف آپریشنز پاک فوج کو کرنے پڑے، اور اس وقت بھی یہ رپورٹس جو ہیں یہ موجود تھیں، اور اب بھی یہ ایک فیکٹ ہے
کہ جو باہر سے انسرجنسی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کا ایک مداخلت ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر سے بھی ہمارے وہاں سے جو پرابلمز جو ہیں وہ پاکستان تک ٹریول کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ ہم یہ کہہ دیں آج کلین چٹ دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان بھی انوالو رہی ہے پاکستان میں؟ جی افغان طالبان دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے سے ریکارڈ پہ موجود ہیں فریحہ، اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان، داعش، آپ کو مطلب ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہے کہ داعش کا ایک بہت وہ چلا تھا، ایک اور بھی پتہ نہیں کون سی ایک اور تنظیم جو ہے وہ بھی شروع ہوئی تھی، اور یہ رپورٹس آئیں جو ہم تک پہنچی جب ہم دور حکومت میں تھے کہ مختلف نام بدل کر جو ہے یہ تنظیمیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کرتی ہیں، اور یہ ہوا ہے. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا آنکھیں بند کر لینی چاہیے، کیا یہ مسائل، اور اگر یہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہ کرتے تو وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ جس کے اندر پوری لیڈرشپ سوائے وزیر اعظم کے، جن کو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت ان کو کسانوں کے کنونشن میں ہونا چاہیے اور پاکستان کی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس میں ان کا کوئی انپٹ نہ ضروری ہے نہ ہونا چاہیے، اور وہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ پھر کیوں ہوئی اگر یہ خدشات ایسے نہیں ہیں، اگر یہ معاملات ایسے نہیں ہیں یا استعمال کے ایسے نہیں. لیکن I would like جنرل صاحب کامنٹ آن دیٹ، خاص طور پہ کیا طریقہ کار ہوگا تحریک طالبان افغانستان کے حوالے سے بھی. ایران میں بات چیت ہو رہی ہے، مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اثر ان کا آنا ہے پاکستان ہو نہیں سکتا نہ آئے، ہماری پالیسی ہم نے واضح کر دی، لیکن کہاں پر خطرات ہیں. جنرل صاحب میں چاہتی نہیں ہوں آپ کی بات کٹے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں. I'll come back to you with this question right after break. اینڈ ویلکم بیک. جنرل اعجاز، بڑی تیزی سے خطے میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. راتوں رات امریکی انخلا باگرام بیس کو چلے گئے چھوڑ کر، بتایا بھی نہیں انہوں نے افغان گورنمنٹ کے کسی آفیشل کو. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں ٹاکس ہو رہی ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ خوف زدہ محسوس کر رہے ہیں. پاکستان کی کیا اسٹریٹجی آپ کے خیال سے ہونی چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے فریہ کہ جو لوگ یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، جن کے پاس بے انتہا انفارمیشن ہے، جو حکومت افغانستان، ان کے فورن آفس، ان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور خود طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی ابہام نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے خطرات کیا ہیں. جو بات چٹان صاحب نے کی یا جو بات بی بی سی کر رہا ہے، بی بی سی سے پہلے کوئی یہ تو سوال کرے، وہ ایک مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی پوسٹوں پر کسی طالبان نے حملہ نہیں کیا. جو لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان ہے، ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ ہے بلوچستان کے، اور وہ لوگ ہیں جو این ڈی ایس کی، را کی اور سی آئی اے کی پے رول پہ ہیں، اور وہ پاکستان اور چائنا کے مشترکہ مفادات پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. وہ لوگ حملے کر رہے ہیں، طالبان نہیں کر رہے. تو یہ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش ہے. اور ہم اس بات کو بھی آن ریکارڈ کر لیں کہ تحریک طالبان افغانستان نے کبھی پاکستان کے اندر حملہ نہیں کیا. is that correct؟ تحریک طالبان پاکستان بہت دفعہ حملہ آور ہوئی ہے پاکستان. میں افغانی طالبان کی بات کر رہی ہوں. ان افغانی طالبان ہمارے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ ان کمیونیکیشن ہے، بلکہ ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھانے والے ہی ہم ہیں جنہوں نے امریکہ کی جان چھڑانے کے لیے ان کی مدد کی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. تو ہمارے لیے وہ تھریٹ نہیں ہے. ابھی اس کی وجہ ویسے اگر انریسٹ ہوتا ہے افغانستان میں اور سول وار ہوتی ہے تو اس کی فالو آؤٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی بڑی تفصیل سے ان کیمرہ ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی چیف نے پورا موزیک ان کے سامنے پیش کیا ہے اور ایک ایک چیز سامنے رکھی ہے کہ کیا متوقع خطرات ہیں، ہمارے منصوبہ کیا ہے ان سے ڈیل کرنے کا. لیکن یہ پلان اور اس کی اپروول اسٹیٹ نے دینی ہے، جس میں حکومت پاکستان اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ شامل ہو. تو یقیناً یہ پاکستان آرمی کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا بھی آسان ہوگا اور بہتر نتائج ہمیں مل سکیں گے. تو یہ تو ہمیں بڑا واضح ہے اور ہمیں یہ بات ٹھیک یہ بات واضح نظر آ رہی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس معاملے پر اپوزیشن فل سپورٹ کرے گی گورنمنٹ کی بھی، اور اسٹیٹ جیسا کہ علی صاحب نے کہا اکٹھی بات کرے گی آن دس ایشو؟ اپوزیشن نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے. جب میں سوات میں آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا تو اس وقت اے این پی کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی مرکز میں.
اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تمام صوبوں سے اور مرکز سے پاکستان آرمی کو مکمل سپورٹ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے ہمیں عوام کے ساتھ مل کر اس آپریشن یہ تو بڑی اچھی اگزامپل آپ نے دے دی عظمت صاحبہ، کیا ہم یہ دوبارہ ریپیٹ دیکھیں گے اسی کی؟